अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धानेवाल। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कश्मीरी आवाम के मसाइल को हल करने के लिए 23 अरब रुपए की फौरी फराहमी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर इस्लामाबाद में खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़रा, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और आला सियासी क़यादत ने शिरकत की। इजलास में वफाकी वज़रा और इत्तेहादी जमातों के ज़ुअमा ने भी शिरकत की। इजलास में हालिया सूरत हाल का मुफस्सिल जायजा लेने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कश्मीरी आवाम के मसाइल को हल करने के लिए 23 अरब रुपए की फौरी फराहमी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस इक़दाम पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर समेत वज़रा, कश्मीरी क़यादत और शुरका इजलास ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कश्मीरी आवाम, काबीना और इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर अरसों से हल तलब मसाइल मिनटों में हल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कश्मीर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 3 रोज़ से बिजली और आटे की सब्सिडी के हवाले से एहतजाज जारी था, जो अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से हो रहा था। उन्होंने कहा कि साबिक निगरान वज़ीर दिफा अनवर अली हैदर की सरबराही में मुज़ाकरात हुए। इस संगीन मसले पर सदर पाकिस्तान ने अहम इजलास तलब किया, जिस पर सदर पाकिस्तान के इक़दाम और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस अहम मसले पर इजलास बुलाया, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए वज़रा की कमेटी बनाई। किसी एक वज़ीर ने हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद नहीं की। इत्तेहादी हुकूमत है, सबका अपना अपना नज़रिया है और पार्टी पॉलिटिक्स अपनी अपनी है। अनवारुल हक ने कहा कि गंदम का कोटा 3 लाख टन है। गंदम माफिया ताकतवर था, सारा आटा स्मगल होता था। आज जब चोरी रोकी तो यही 3 लाख टन आटा ज़रूरत पूरी कर रहा है। इस मौके पर उनका कहना था कि अवामी जद्दोजहद को आज पजीराई मिली है। हुकूमत ने हालात पर नज़र रखी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने रिलीफ दिया। हमें वफाकी हुकूमत की मुकम्मल ताईद हासिल रही। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने मज़ीद कहा कि इस्लामगढ़ वाक़े में शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की फैमिली के लिए 1 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात की मंजूरी से मुतल्लिक मुआहिदा तय पा गया। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर के मुताबिक आल जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं और मुतालबात की मंजूरी से मुतल्लिक मुआहिदा भी तय पा चुका है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। दूसरी जानिब हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने आटे की कीमत में कमी और बिजली के नए निर्ख के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक आटे की फ़ी मन कीमत 2000 रुपये मुकर्रर की गई है और 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपये मुकर्रर की गई है। इसके अलावा 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर की गई है। 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपये और 300 से ज़ायद 6 रुपये फ़ी यूनिट कीमत मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमर्शियल 300 यूनिट तक 10 रुपये और 300 से ज़ायद पर 15 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर की गई है। ख्याल रहे कि बिजली की बिलों और महंगाई के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज और मुख्तलिफ शहरों से काफिलों ने लॉन्ग मार्च किया। आज़ाद कश्मीर में अवामी मुतालबाती तहरीक की हिमायत में MWM की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान काजिम मेसम ने कहा है कि आज कश्मीर किस तरफ जा रहा है। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं होता, टेबल पर आएँ और मसलों का हल करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू करते हुए सदर MWM गिलगित बल्तिस्तान आगा अली रिजवी ने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम की हिमायत में है। आज़ाद कश्मीर भी गिलगित बल्तिस्तान की तरह मसाइलिस्तान बन चुका है। उन्होंने कहा कि हम पूरे कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं और बगल में मौजूद कश्मीर से लापरवाह हैं। तशद्दुद के जरिए अवामी एहतजाज को दबाने की मजम्मत करते हैं। कश्मीरी आवाम से कहेंगे कि नोटिफिकेशन पर नहीं, अमली इकदामात पर एहतजाज को ख़त्म करें। कश्मीरी आवाम के मुतालबात जायज़ हैं। कश्मीरी आवाम पहले भी पुरअमन रही और अब भी पुरअमन रहे और अपने हुकूक लेकर घरों को जाए। उनका मजीद कहना था कि सेनेट और पार्लियामेंट में हमें नुमाइंदगी दी जाए, NFC में गिलगित बल्तिस्तान को हिस्सा दिया जाए।
ضلع پونچھ میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال چوتھے روز بھی جاری. انٹرنیٹ سروس تاحال معطل. ہڑتال کے باعث عدالتوں سمیت تمام کاروباری مراکز، تعلیمی ادارے اور سرکاری دفاتر بند ہیں. آزاد کشمیر بھر میں عوامی حقوق تحریک کی ہڑتال کی وجہ سے اشیاء خورنوش کی قلت پیدا ہو چکی ہے، جبکہ ٹرانسپورٹ سروس معطل ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. عوامی حلقوں نے ممبران اسمبلی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ عوام سے ووٹ لینے والوں نے عوام کو مسائل کے دلدل میں جھونک دیا ہے اور خود غائب ہیں. انہوں نے کہا کہ چیئرمین انویسٹمنٹ بورڈ سردار امجد جلیل خان نے موجودہ کشیدہ صورتحال سے دل برداشتہ ہو کر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. وزیراعظم کو عوامی مسائل حل کرنے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے. اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے آخری وقت تک جدوجہد کریں گے. دوسری جانب رات گئے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر سے کمیٹی کے مذاکرات کی ناکامی کے بعد راولہ کوٹ سے مظفر آباد کی طرف جانے والے عوامی حقوق مارچ کا قافلہ آج دھیر کوٹ سے مظفر آباد کی جانب رواں دواں ہے. مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے بھارتی جیلوں میں کشمیری نظربند شہریوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک پر تشویش کا اظہار کیا اور تنازع کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا. کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق بھارتی فورسز کے ہاتھوں 1989 سے آج تک 22,000 سے زائد خواتین بیوہ ہوئیں اور 11,263 کی بے حرمتی کی گئی. رپورٹ کے مطابق فوجیوں نے تقریباً 8,000 کشمیریوں کو دوران حراست لاپتہ کیا اور اکثر لاپتہ افراد کی مائیں آج بھی ان کی واپسی کی منتظر ہیں. بھارتی ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے اس عرصے کے دوران خواتین اور بچوں سمیت 96,300 کشمیری شہید ہو چکے ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کی جیلوں میں بند کشمیری سیاسی نظر بندوں کی رہائی کے لیے مداخلت کریں. کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے مسلسل جبر کے باوجود حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے کشمیری عوام کے عزم کا اعادہ کیا اور سینئر حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کی گھر میں مسلسل نظر بندی کی مذمت کی. جب سارے معاملات طے ہو گئے تو پھر تصادم کیوں ہوا؟ کل صدر آصف علی زرداری کی مداخلت پر رینجرز واپس بلا لی گئی تو پھر آج کیسے گئی؟ اسی صورتحال پر ایکشن کمیٹی کا کیا موقف ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں گروپ ایڈیٹر روزنامہ جموں کشمیر راجہ کفیل صاحب. راجہ کفیل صاحب بتائیے گا، اس حوالے سے پہلے مطالبات مان لیے جاتے ہیں پھر دوبارہ سے جو ہے رینجرز وہاں پہ بلا لی جاتی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ تو دیکھیں گے آج جو عوام کی جدوجہد ہے وہ کامیاب ہوئی اور آج یہ فتح کا دن تھا. اور جس طرح سے وزیر اعظم پاکستان نے اپنی ذاتی دلچسپی لی، اس کے بعد وفاقی وزراء کو ساتھ پٹھایا، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، آزاد کشمیر کی ساری قیادت کو ساتھ پٹھا کر آزاد کشمیر کے عوام کے لیے ایک بڑا پیکیج دیا. اور اس کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر پریس کانفرنس کر کے وہ سارے نوٹیفیکیشن جو آپ نے خبرنامے میں شامل کیے، یہ آج وہاں اب اس کے بعد جب یہ ایکشن کمیٹی والوں کے پاس پہنچا تو وہاں بھی اس کو سخت زبردست سراہا گیا کہ ہم اس کا انتظار کریں، وہ حکومتی ذمہ دار آئیں گے، ہمیں یعنی نوٹیفیکیشن ہمارے ہاتھ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ جو ہمارا احتجاج ہے اس کو ہم اظہار تشکر کے جلسے میں تبدیل کریں گے مظفر آباد پہنچ کے. یہ تمام چیزیں خوش اسمبلی سے آگے بڑھ رہی تھی. جو قافلہ درکوٹ سے چل کر تو کوہالہ سے مظفر آباد کی طرح رواں دواں تھا، تو عین موقع پر جو شام کے ٹائم جا کر جو رینجرز کے جو دستے ہیں یہ جب مظفر آباد داخل ہوئے تو لوگوں اور رینجرز کے اہلکاروں کے درمیان تصادم ہو گیا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ جب کل صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب کے حکم پر جب یہ رینجرز کے دستے مظفر آباد سے واپس بلا لی گئی تو ظاہر یہ فیصلہ اعلیٰ سطح پہ ہوگا جس میں آرمی چیف نے کیا ہوگا، بیچ میں ہوگا، پھر ظاہر ہے یہاں سے اسلام آباد سے دستے پہنچے ہیں تو کوہالہ سے واپس آئے. لیکن یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جب یہ کل اعلیٰ سطح اجلاس پہ فیصلہ ہوا تو پہلے یہ کہ صبح اس رینجرز کے دستوں کو برار کوٹ سے مظفر آباد میں داخل کرنے کی کوشش کی تو صبح سب سے پہلے برار کوٹ میں تصادم ہوا اور لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئے، اور پہلے وہاں سے برار کوٹ سے یہ رینجرز کے دستے صبح واپس چلے گئے. جب یہ برار کوٹ سے واپس آ گئے، جب یہ سارے معاملات طے ہو گئے تو جو مظفر آباد کے اندر جو رینجرز کے اہلکار تھے انہوں نے موومنٹ شروع کر دی.
اور جب مظفر آباد کے اندر سے رینجرز نے لوگوں نے گاڑیوں پہ آئے تو پھر لوگوں نے ان کو پتھراؤ کیونکہ عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی. وہ جب رینجرز کے اہلکاروں اور جو مظاہرین کے درمیان جب تصادم شروع ہوا, لوگوں نے پتھراؤ کیا, تو پھر افسوسناک بات یہ کہ سیکورٹی فورسز نے فائرنگ کی اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 2 نوجوان شہید ہو گئے, 2 نوجوان, اور تقریباً 30 سے زائد زخمی ہیں. ان میں 7-8 لوگ شدید زخمی ہیں. لیکن یہ مظاہرین میں سے تھے یا مظاہرین میں سے زخمی ہوا. اور جب برار کوٹ میں صبح تصادم ہوا, پتھراؤ ہوا, اس میں رینجرز کے اہلکار بھی زخمی ہوئے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک فیصلہ کر کے رینجرز واپس آئی اور طے ہوا کہ رینجر استعمال نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ 3-4 روز پہلے کہ جب یہ 8 تاریخ کو 8-9 تاریخ کو ایک نوٹیفیکیشن آیا, یا اس سے جو متجہ پچھلے ہفتے میں, تو حکومت آزاد کشمیر نے, وزیر اعظم آزاد کشمیر کا وزراء کا بیان یہ تھا یہ جو رینجرز یا جو ایف سی یا جو متجہ پی سی, یہ صرف چائنیز جو باشندے ہیں ان کی سیکورٹی کے لیے ہو گئے اور ہائیڈل منصوبوں کے لیے ہو گئے. آج جب یہ رینجرز کے دستے مظفر آباد شہر میں تو کوئی ہائیڈل منصوبہ نہیں ہے, وہاں کیسے آ گئے؟ تو جب انہوں نے موومنٹ شروع کی تو پھر ان کا تصادم ہوا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہوا, آج جس بندے نے بھی اس فتح کے جشن کو, اس جو پورا دن حکومت پاکستان میں وزیر اعظم صاحب نے, جب وزیر اعظم پاکستان ہے, صدر پاکستان نے, آزاد کشمیر سیاسی یعنی جب سارے معاملات کو خوش اسبری سے حل کر لیا تھا, تب پھر کس نے تصادم کر, اس کی تحقیقات ہونا چاہیے. پھر آج دیکھو نا, اس وقت شام کو جو آزاد کشمیر کے عوام کو, رینجرز کو جو آمنا سامنے کس افسر نے کیا, تحقیقات ہونی چاہیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ منظم سازش ہوئی ہے, اس سازش کا سدباب ہونا چاہیے, پہلے اس کی تحقیقات ہونے چاہیے. تحقیقات میں پتہ لگنا چاہیے کہ جب یہ سارے معاملات حل ہو گئے, مطالبات سارے تسلیم کر لیے گئے, تو پھر ایسے موقع پر یہ کس کے حکم پر رینجر نے موو کیا, یعنی کسی نے مطالبات بھی مان لیے گئے, اور مطالبات بھی مان لیے. پھر جب رینجرز کی موومنٹ پہ جا کر تصادم ہوا, پھر لوگوں نے پتھراؤ کیا, فائرنگ ہوئی ہے. اور اس وقت جب ابھی ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے, اس وقت مظفر آباد کے حالات سخت کشیدہ ہیں. ابھی جو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں, یہ مظفر آباد کی کارپوریشن کو حدود میں داخل ہیں, ابھی انہوں نے وہاں دھرنا دے کر رکھ دیا. ابھی دیکھیں حالات بجائے آج یہ اظہار تشکر ہوتا, یا رات کو اظہار تشکر ہوتا, وہاں مظفر آباد میں جلسہ کر کے یہ سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں کو جاتے, بجائے آرام سے گھروں کو جاتے, ابھی مظفر آباد کے حالات کر رہے. میں مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے, آرمی چیف محترم عاصم منیر صاحب سے, کہ اس معاملے کی اعلیٰ سطح پہ تحقیقات ہو, کہ جب تمام چیزیں طے ہو گئی ہیں, طے ہونے کے بعد رینجرز کو موومنٹ کا حکم کس نے دیا اور تصادم کیوں ہوا, اس کو چھوڑا نہ جائے. یعنی جس نے بھی آج آزاد کشمیر کے عوام اور رینجرز کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا, اس کو بے نقاب ہونا چاہیے, اس کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے کہ کس نے سازش کر کے دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کیا, کشمیریوں کو بدنام کیا, اور پاکستان اور آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان اور ریاستی اداروں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا. ٹھیک ہے, تو اس وقت جو ہے بتائیے گا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب جو ہیں, ان کی جو انوار الحق صاحب جو ہیں, ان کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ وزیر اعظم صاحب ہیں, وہ ہٹر آدمی ہیں. ایک تو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا ایکشن کمیٹی کے لوگوں کا, کہ آپ کی جدوجہد سے آزاد کشمیر کے دیرینہ مسائل آج حل ہوئے. انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ یہ سارا کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے, کہ اگر یہ نہ ہوتے تو حکومت پاکستان نے ہمارے یہ مطالبہ شاید اور وقت لگتا. اور لیکن جو ان کے عزائم تھے کیسے اعلیٰ, کہ ان کے شروع سے عزائم تھے کہ رینجرز کو ریٹ آف دا ایشو کے اعلیٰ. آج بھی مظفر آباد میں یہ گروہ ہے جو افسران ہیں, چند افسران ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹ آف سٹیٹ. بھائی ریٹ آف سٹیٹ نہیں ہوتا ہے, ریٹ آف عوام ہے. یعنی یہ سٹیٹ کدھر سے آگے بیچ میں, یار عوام ہے, عوام کے ساتھ ریاست کا وجود ہے نا. اور جو ریاست ہے, حکومت ہیں, ان کا وجود عوام کے ساتھ ہے. تو جب یہ عوام کے معاملات حل ہو گئے, تو پھر اب ریٹ آف سٹیٹ کی ضد میں آپ نے کیوں لوگوں کو مارا ہے؟ دیکھو ریٹ آف سٹیٹ کی ضد میں مارا ہے نا. تو جن لوگوں نے نہتے لوگوں پر فائرنگ کی ہے, ان کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور ان کی تحقیقات کر کے ان کا سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب, آپ نے جو تمام تر صورتحال تھی اس وقت تازہ صورتحال آپ نے روشنی ڈالی. جی ناظرین, اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے, مظفر آباد کے جو حالات ہیں جو ہے نا مزید کشیدہ ہو چکے ہیں. معاملات طے ہونے کے بعد دوبارہ سے معاملات خراب ہو چکے ہیں. اب یہ کس طرف جائیں گے معاملات, ہی آنے والا وقت ہی بتائے گا. اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ لمحہ بلمحہ آپ دیکھتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.